अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू संगत मां है हमारे मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, मुल्क में ख़बरुनि जी का खोट ना है ऐं उन ते तर्जन ऐं तबसरनि जे हवाले सां भी तमामु वॾो ग्राउंड आहे। पर अॼु जेका आहे हिकिड़ी अचानक हिकिड़ी छिरकाईंदड़ जेका ख़बरूं त उन हवाले सां आयूं पिया, पर अॼु छिरकाईंदड़ हिकिड़ी जेका असांजे साम्हूं तस्वीर पेश थी उहा हुई ख़ैबर पख्तूनख्वा सूबे जे वॾे वज़ीर महमूद ख़ान जे पंहिंजे ज़िले सवात में हज़ारनि जी तादाद में माण्हू दहशतगर्दी जे खां तंग थी निकिरी आया ऐं हुननि धरणो हणी छॾियो। ख़ैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दनि जी वापसी जे हवाले सां ख़बरूं ईंदियूं रहनि थियूं ऐं अक्सर जेके उहे इलाइक़ा जिते दहशतगर्दनि जो पुराणो नेटवर्क हुयो ऐं ख़ासि तरह उहे फाटा वारा इलाइक़ा, पर सवात ज़ाहिर आहे अॻे ई हिकिड़ो सेटल्ड इलाइक़ो आहे, उहो बि दहशतगर्दी जे वर चढ़ी वियो आहे। ऐं पाकिस्तान जी फ़ौज, पाकिस्तान जी अवाम जेके दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे लाइ जेके क़ुर्बानियूं ॾिनियूं, लॻे ईअं थो त उन्हनि क़ुर्बानियुनि ते पाणी फिरी वियो आहे ॼण चओ त, ऐं उनजो सबबु ॿिया केतिरा ई थी सघनि था, पर उनजो हिकिड़ो बुनियादी सबबु इहो आहे त उते जेका PTI जी हुकूमत आहे उहा उन हवाले सां काफ़ी नरम गोशो रखंदड़ आहे। छाकाणि त इमरान ख़ान साहिबु पाण बि जेको आहे पंहिंजे तक़रीर में जंहिं जिहादी नज़रिए जी ॻाल्हि करे थो ऐं हुकूमत में अचण खां पहिरियों बि हू इन्हनि दहशतगर्दनि जे बारे में चवंदो थी असांजा पंहिंजा माण्हू आहिनि। बहरहाल इन सॼे मामले ते गुफ़्तगू कंदासूं, छाकाणि त दहशतगर्दी जी लहर जेकॾहिं पाकिस्तान में मोटे थी त पाकिस्तान जे लाइ तमामु वॾा चैलेंजिस अॻे बि जेके इक़्तिसादी तरह ते आहिनि उनमें दहशतगर्दी जो चैलेंज जेकॾहिं ॿीहर मोटी थो अचे त इहा हिकिड़ी तमामु वॾी ख़ौफ़नाक सूरत हाल थींदी। उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी, ख़ैबर TV जे सीनियर एंकर पर्सन जनाब हनीफ़ रहमान साहब सां। अचो त उन गुफ्तगू खे अॻिते वधायूं। हनीफ़ साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हनीफ़ साहब, क्या कहेंगे कि सवात के अंदर लोगों ने इस तरह रद्द-ए-अमल दिया है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक वेव जो है लोगों की KP के अंदर एक उठती हुई नज़र आ रही है? देखिए फैज साहब, आप बखूबी जानते हैं, आपको इल्म है, आप गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम मामलात पर, सवात बिलखुसूस और फाटा बिलखुसूस और इस तरह पूरा पुख्तनख्वा बिलउमूम वो दहशतगर्दी के वाक़यात और दहशतगर्दी के या बदअमनी की जो लहर थी उससे बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत ज़्यादा तंग है। वो बेघर हो चुके हैं। फाटा की अवाम जो सबका कबायली जिला था वो अपने घरों से सालों दूर रहे। सवात के लोग जो है वो महीनों IDPs बने रहे, अपने ही मुल्क में, अपने ही सूबे में वो IDPs बने रहे। अब वो लोग जो है मेरे ख्याल में वो इतने तंग आ चुके हैं कि वो ऐसे हालात को दोबारा बनने के लिए किसी तौर वो तैयार नहीं। और उसका आपने जो है एक मुजाहरा भी देख लिया कि ना सिर्फ सवात में कल का जो मुजाहरा वो आपने देखा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि बाजवड़ में कुछ दिन पहले जो है ना वो धरना हुआ और धरने में पूरे बाजवड़ की आवाम ने शिरकत की। दीर में धरना हुआ, पूरे दीर के लोगों ने मुजाहरे में शिरकत की। वजीरिस्तान में जो है वो मुजाहरे धरने हो रहे हैं। इससे एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है फैज साहब, और वो ये है मोहम्मद हनीफ साहब, बाजवड़ तो आपको याद होगा कि जब KP के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी के एक रैली पे हमला हुआ था और उसमें जो उनका काफ़ी लोग जो है वो अपना ज़िंदगी गंवा बैठे थे बाजवड़ में, तो उस वक्त भी सूरत हाल बहुत ख़राब थी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और ये सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान के पख्तूनख्वा के सूबे के वो अजला जो कि कबायली अजला किसी ज़माने में आजकल जो है वो पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं, वहाँ पर ANP को और बाकी जो सिक्योरिटी इदारों के लोगों को, और वो लोग जो कि खासकर किसी ज़माने में मिलिटेंट्स के अगेंस्ट लड़ चुके हैं और अमन कमेटी के जो सरबराहान है उनको बाकायदा निशाना बनाया जाता है। अब ये नई लहर जो है वो सवात की अगर मैं बात करूं तो कुछ दिनों पहले सवात की पहाड़ी इलाकों पर कुछ लोगों की जो नक्ल हरकत है वो देखी गई और गुमान ये किया गया कि शायद वो तालिबान हो। और फिर आपने वो वीडियो भी देखी जिस वीडियो में बाकायदा DSP को निशाना बनाया गया और एक जो फौजी एहलकार जो थे दो, उनको बाकायदा अगवा किया गया, उनको बैठाया गया, फिर जगह की कोशिशों की वजह से उनको बाज़ाब्त कराया गया। उस खौफजदा कर देने वाली वीडियो के बाद सवात में सवालात उठने लगे, पुख्तनख्वा की मुख्तलिफ जिलों में सवालात उठने लगे कि भाई हमें तो ये कहा गया था कि
ہم نے جو ہے بدامنی پھیلانے والوں کا خاتمہ کر دیا ہے، دہشت گردوں کی کمر توڑ دی. پھر کون ہے یہ لوگ جو دندناتے پھر رہے ہیں سوات کی پہاڑیوں پر اور قبائلی اضلاع کے مختلف علاقوں میں؟ تو وہ سوالات جو تھے وہ اتنی شدت سے فیاض صاحب اٹھائے گئے اور اتنے مضبوط طریقے سے اٹھائے گئے اور ہر سطح پر اٹھائے گئے. آپ کو بتاتا چلوں، طالب علم جو جتنے بھی اسکول اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، کالج کے اسٹوڈنٹس، وہ کاروباری لوگ، سرکاری لوگ، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے باقاعدہ بھرپور جو ہے مظاہروں میں، دھرنوں میں شرکت کی اور ایک واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کسی طور پر نہ آئی ڈی پیز بننے کے لیے تیار ہیں دوبارہ، نہ اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ آپریشن کے نام پر جو ہے ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی طور پر بھی بدامنی قبول نہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. بدامنی پھیلانے والے اگر طالبان کی شکل میں ہو، کرمنل کی شکل. حنیف صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ سوات تو 2007 میں بھی بہت ہی ولنریبل تھا جب یہ خبریں آئی تھیں اور عالمی میڈیا نے بہت اس کو اچھالا تھا کہ سوات پہ جو ہے پاکستان کا جھنڈا لہرایا نہیں جا سکتا. تو طالبان اسلام آباد کے اتنے قریب ہو گئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب ملک میں واپس آئی تھی 2007 میں، تو اس نے اپنی الیکشن کیمپین میں اس بات کو بارہا کہا تھا کہ سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لہرانا میرا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں. اور اس وقت کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پھر آپریشن شروع ہوئے اور پھر یہ آہستہ آہستہ سلسلہ آپ نے دیکھا کہ کافی صفائی ہوئی. لیکن یہ اچانک سے پھر ان کی واپسی، کیونکہ اب تو اس وقت جو اپنا وقت تھا جب فضل اللہ اور صوفی محمد جو تھے جن کے ساتھ یہ ایگریمنٹس بھی ہوئے تھے، اب تو وہ وقت بھی نہیں رہا. اب یہ اچانک کس طرح واپسی ہوئی ہے؟ دیکھیے، آپ نے بالکل درست کہا کہ 2007 میں جب پاکستان تحریک طالبان پاکستان اور اس وقت کی جو این پی کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ تھی، انہوں نے بڑی مشکلوں سے، باوجود اس کے کہ کافی لوگوں کو اعتراض تھا اس پر، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اعتراض تھا، لیکن انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور معاہدہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے امن کی خاطر معاہدہ کیا ہے. لیکن وہ امن معاہدہ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی کچھ ایسی سازشیں ہوئی، کچھ ایسے واقعات ہوئے، خاص کر وہ جو ایک خاتون کو کوڑے مارے گئے، اس طرح کی ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملی. پھر مختلف واقعات تسلسل سے ایسے ہوتے رہے جس کی وجہ سے وہ امن معاہدہ جو تھا وہ ختم ہوا اور اس کے بعد باقاعدہ ایک ملٹری آپریشن شروع ہوا. اس ملٹری آپریشن کے نتیجے میں باقاعدہ سوات کے لاکھوں لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے، آئی ڈی پیز بنے، کافی مشقتیں جو ہے ان کو دیکھنے کو ملی. وہ سارا ایک ایپیسوڈ آپ کے سامنے، آپ نے خود بھی کور کیا تھا اس کو. مجھے یاد ہے کہ وہ ایم پی کے جو سینئر رہنما تھے لالا افضل وہاں پہ ڈٹے رہے، اس نے کہا میں کبھی سوات کو نہیں چھوڑوں گا. بالکل، افضل خان لانا جو تھے وہ آخر دم تک وہاں جو ہے وہ ڈٹے رہے اور باقاعدہ ان کے ایک بھتیجے کو وہ مارا گیا، ان پر خود حملے ہوئے. ایم پی کے کافی لوگوں کو باقاعدہ ذبح کیا گیا، وہاں کے خوانین کو جو ہے وہ بے گھر کیا گیا، ان کو مارا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، عام لوگوں کا بڑا نقصان ہوا. بہرحال وہ آپریشن کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سی مصائب اور مشکلات کے باوجود پھر آئی ڈی پیز کا وہ سلسلہ رکا اور پھر دوبارہ بحالی کی طرف ہم چلے گئے. اب جو آپ نے سوال کیا کہ اب کون سی قوت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، صاحب یہی وہ سوال ہے جو سوات کی عوام پوچھ رہی ہے کہ بھئی جب سوات میں اس زمانے میں مختلف کردار تھے، مختلف عوامل اور مختلف محرکات تھے، اب نہ وہ کردار ہمیں نظر آ رہے، نہ وہ حالات ہیں، نہ وہ محرکات ہیں، تو پھر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں کچھ لوگوں کی نقل و حرکت دیکھنے کو ملی؟ یہ وہ سوال ہے جو سوات کی عوام پوچھتے ہیں، جو باجوڑ کی عوام پوچھتے ہیں، جو دیر کی عوام پوچھتے ہیں، جو مختلف علاقوں کی عوام پوچھتے ہیں. اور یہ سوال جو ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ سوال اب ہر ایک فرد کی زبان پر ہے. کل جو ہے یہ سوال مظاہرے میں اٹھایا گیا، دھرنے میں اٹھایا گیا کہ کون ہے جس کی وجہ سے، کن پالیسیوں کی وجہ سے، کن اقدامات کی وجہ سے دوبارہ بدامنی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی پختونخوا صوبے کو. لیکن فیض صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طریقے سے عوامی رد عمل آیا ہے، جس طریقے سے عوام کی سطح پر غم غصے کا اظہار کیا گیا ہے اور امن کے لیے جس طریقے سے ایک تمام لوگ جو ہے وہ یکجا ہو کر، ایک آواز ہو کر
بوانگ دہل اور بڑے جارحانہ انداز میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے ریاستی اداروں سے، حکومت سے، کہ اگر کسی کے خیال و گمان میں یہ ہے کہ ہم دوبارہ اپنے گھر بار چھوڑ کر جو ہے آئی ڈی پیز بنیں گے اور دوبارہ ہم اس طرح کے حالات کا سامنا کریں گے، تو کسی طور پر ہم تیار نہیں۔ انہوں نے اس حد تک جو ہے مظاہرے میں لوگوں نے اچھا اسپیچ کے دوران یہ حنیف کہا رحمان صاحب، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب کیا آپ کے خیال میں یہ جو 9 سالوں سے اپنا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یہ کیونکہ عمران خان کا رویہ شروع سے جو ہے ان کے اوپر طالبان خان کا اس کے مخالفین ٹائٹل بھی لگاتے ہیں، وہ کہتے رہے کہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کو ہم ماریں گے نہیں، ان سے بات چیت کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کیا پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کا نرم رویہ بھی ایک محرک ہے دہشت گردی کی واپسی کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ صوبائی حکومت کے مختلف لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ الزامات لگائے جاتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے، پختونخوا کی جو اپوزیشن ہے، کہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے وزراء یا ان کے ممبران اسمبلی جو ہے وہ باقاعدہ بھتہ دیتے ہیں اور بھتہ دے کر وہ اپنی جان کی خلاصی کرتے ہیں۔ اس طرح کے الزامات باقاعدہ لگائے گئے، اور اے این پی کے جو صوبائی صدر ہے ایمن ولی خان، وہ تو اس حد تک کہتے ہیں کہ باقاعدہ ثبوت موجود ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تحریک طالبان کے ترجمان جو تھے سابقہ احسان اللہ احسان، انہوں نے ایک ٹویٹ میں باقاعدہ یہ تک کہہ دیا تھا کہ پختونخوا حکومت کے بہت بڑے بڑے نام جو ہے ان سے بھتہ وصول کیا گیا ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں جو ہے منظر عام پہ آتی ہے، اور پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے وہ جارحانہ انداز نہیں اپنایا جاتا جو کہ کسی زمانے میں این پی کی طرف سے اپنایا گیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنایا جاتا ہے، آج بھی اے این پی کی طرف سے اور مقامی جو اولسی سوات اولسی پاسون ہے وہ، اور باقی جو پی ٹی ایم ہے، باقی دیگر تنظیم ہے، ان کی جانب سے جو جارحانہ انداز اپنایا جاتا ہے، لوگوں کو گلا شکوہ یہ ہے اور شکوک و شبہات اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ انداز، وہ جارحانہ انداز، وہ شدت جو ہے ہمیں پی ٹی آئی کے ممبران صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور نمائندگان میں ہمیں وہ شدت، وہ جارحانہ انداز نظر نہیں آتا۔ اچھا، اس وجہ مولانا سے فضل الرحمان کو لوکل گورنمنٹ کے پہلے مرحلے میں کافی پذیرائی ملی، لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، ان میں سے کافی اضلاع کی اپنا جو ہے وہاں پہ ان کی نمائندگی ہوئی لوکل گورنمنٹس کے اندر، جو اپنا تحصیل ناظمین تھے یا میئر تھے جو اپنا خاص طور پر ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے۔ آپ کے خیال میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت اس سارے قضیے میں، اس سارے اپنا میٹر میں کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیے، کیونکہ مولانا پہ خود پہ بھی حملے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا پہ بھی حملے ہوئے تھے۔ بالکل، مولانا پر کافی 2-3 دفعہ حملے ہوئے ہیں، اور مولانا کے جو بڑے بڑے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر حملہ ہوا بلوچستان میں، اسی طرح ان کے بنو میں اور باقاعدہ باجوڑ میں ان کی جو مقامی وہ بڑے تھے، مقامی مشران جو تھے باجوڑ میں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو جے یو آئی کے لوگوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، لیکن اس موجودہ ایپیسوڈ میں ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ انفرادی حیثیت میں تو ہمیں ملیٹنسی کے خلاف اور امن کی خواہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن جماعت کی بنیاد پر ہمیں کوئی واضح پالیسی جے یو آئی کی طرف سے پختونخوا میں ہمیں وہ نظر نہیں آتی، جو کہ واضح پالیسی جس طرح اے این پی کی ہے، جس طرح پی ٹی ایم کی ہے، یا جس طرح دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں پختونخوا کی، ان کی طرف سے جو جارحانہ انداز اور جو واضح طریقے سے ایک حکمت عملی ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں وہ حکمت عملی تنظیمی سطح پر جے یو آئی کی طرف سے نظر نہیں آتی۔ البتہ جے یو آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ انفرادی حیثیت میں اور مقامی سطح پر وہ یقیناً دھرنے بھی، ابھی باجوڑ میں جو دھرنا تھا وہ یقیناً جے یو آئی کی طرف سے دیا گیا تھا اور بڑا کامیاب دھرنا ہوا، اور اس دھرنے کے نتیجے میں باجوڑ میں کافی حد تک جو ہے واقعات میں کمی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ تو ضلعی سطحوں پر اور مقامی سطحوں پر جے یو آئی کے جو نمائندگان ہیں وہ تو ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن صوبائی سطح پر اور اچھا، پیپلز پارٹی نے بھی اس حوالے سے، جب اے این پی اور پیپلز پارٹی کی کوalition گورنمنٹ تھی، اور اس سے پہلے بھی جب اپنا 2008 کے الیکشن 7 کے اندر پیپلز پارٹی کی طرف سے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے، اور پھر بلال بھٹو زرداری صاحب نے دہشت گردی کے حوالے سے بہت دو ٹوک الفاظ میں ایک واضح موقف رکھا ہوا ہے، اور وہ اب سے یعنی 2007 تو اسی لیے یاد کر رہے ہیں کیونکہ وہ بی بی صاحب آئی تھی، لیکن شروع سے لے کر پیپلز پارٹی اس معاملے پہ بہت کلیئر ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہے وہاں پہ، ان کا رول کیا بنتا ہے؟
ये पुख्तनख्वा में फैज साहब, अगर मैं दयानतदाराना राय दूं तो पुख्तनख्वा में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद लाइन कटिजी वई। नाज़रीन, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। हनीफ़ रहमान साहब असां सां गॾु हुआ। जीअं ॿुधाइणी पए त पंहिंजो ख़ैबर पख्तूनख्वा सूबे जे केतिरनि ज़िलनि में दहशतगर्दनि हिकु दफ़ो ॿीहर पंहिंजो नेटवर्क मुनज़म करे वरितो आहे ऐं जेका ख़ौफ़नाक सूरत हाल थी आहे उन जे करे बाजोड़ में ऐं सवात में ॿियनि हंधनि ते वॾा वॾा मुज़ाहिरा थिया आहिनि। अवाम निकिरी आयो आहे ऐं अवाम कंहिं बि तरह ते इन ॻाल्हि खे क़बूल नथो करे ऐं अवाम जो जेको आहे सॼी कावड़ आहे उहा सूबाई हुकूमत PTI जी सूबाई हुकूमत जे ख़िलाफ़ु आहे। 16 तारीख़ ते जेके चूंडूं थियनि पियूं उनमें 3 तक जेके आहिनि उहे ख़ैबर पख्तूनख्वा में आहिनि, ख़ासि तरह मर्दान में ऐं चारसदा में ऐं पेशावर में। मर्दान वारे तक ते त घणो करे जमियत उलमा इस्लाम जो उम्मीदवारनि जे मुक़ाबले में अचे पियो, बल बाक़ी ॿिन्ही तकनि ते यानी चारसदा मां अहमद वली ख़ान पाण ऐं पेशावर मां हाजी ग़ुलाम बिलोर जेको ANP जो सीनियर अॻुवाण आहे, ANP ॿिन्ही जाइनि ते पंहिंजा हिकिड़ा संजीदा कैंडिडेट इमरान ख़ान जे मुक़ाबले में बीहारिया आहिनि। तंहिंजे लाइ 16 तारीख़ काफ़ी दिलचस्प आहे। हिन वक़्तु अवाम में जेका कावड़ आहे हिननि जे ख़िलाफ़ु उहा किथे दंग कंदी, 16 तारीख़ में इलेक्शन में घणो करे उनजी झलक नज़र ईंदी। वक़फ़ो वठूं था नाज़रीन, वक़फ़े खां पोइ मोटी प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। सां गॾु